अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल, इंस्पिरेशनल स्पीकर। और आज के इस सेशन का जो वन लाइनर है वो है करप्शन क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। कासिम अली शाह साहब अपनी किताब में एक अतालवी कहावत लिखते हैं, जब दिमाग बुराई की तरफ चल पड़ता है तो हर चीज करप्ट हो जाती है। करप्शन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम डिसऑनेस्टी दिखाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी लीगल काम है, गवर्नमेंट का है या अपना कोई काम हम कर रहे हैं, या कोई भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उसमें हम कोई डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं, अगर हम उस काम में डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं तो इसको हम करप्शन कहेंगे। कोई भी काम ले लें, छोटे से छोटा ले लें या बड़े से बड़ा ले लें, उसमें अगर हम डिसऑनेस्टी दिखाते हैं या कोई भी इलीगल काम करते हैं वो करप्शन है। अब वो पैसे की भी हो सकती है, इसके अलावा काम के लिहाज से भी करप्शन हो सकती है। कासिम अली शाह साहब अपनी किताब ऊंची उड़ान में दो अक़साम बयान करते हैं करप्शन की। पहली जो है वो कहते हैं नीड बेस्ड करप्शन होती है और दूसरी वो कहते हैं कि ग्रीड बेस्ड। नीड बेस्ड करप्शन कौन सी है? नाम से ही ज़ाहिर है कि जब जरूरत के तहत की जाती है। कुछ लोग हमारे माशरे में इतने मजबूर हैं, चूंकि हमारी 50% जो आबादी है वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है और उनको छोटी छोटी जो जॉब्स लोग कर रहे हैं उनको गुजारा नहीं हो रहा है, या उन्होंने कुछ झूठे अपने स्टैंडर्ड बना लिए, उनको फुलफिल करने के लिए वो करप्शन करते हैं, कलर करप्शन करते हैं। इसके अलावा हर एक शोबा जितने भी ये पैसे के साथ लेन देन है वो करते हैं। कुछ भर्तियां कराने के लिए हम कुछ लोगों से पैसे ले लेते हैं, चूंकि हमें पता है कि गुर्बत बहुत ज्यादा है, मजबूरी है, हम भी रिश्वत दे देते हैं चूंकि मजबूर हो जाते हैं। और कुछ लोग मजबूरी के तहत एक दो दफा करप्शन करते हैं या रिश्वत लेते हैं चूंकि उनके पैसे चाहिए होते हैं, या वो किसी भी कोई भी डिसऑनेस्टी दिखाते हैं चूंकि उन्हें कोई मजबूरी आन पड़ती है और उसके बाद उनकी वो लत पड़ती है और वही मजबूरी करते करते एक दिन वो ग्रीड बेस्ड करप्शन बन जाती है, यानी लालच तक पहुंच जाती है। शुरू वो कहां से होती है? शुरू वो मजबूरी से होती है और आगे कहां से कहां चली जाती है, क्योंकि हम उसमें इतना फिर खो जाते हैं। तभी मैंने वो पहले जुमला बोला है कि अगर दिमाग आपका बुराई की तरफ चल पड़ा है फिर हर चीज करप्ट हो जाती है। अगर हमारा दिमाग, ये चूंकि करप्शन जो है ये एक्चुअली एक माइंड सेट है, अगर हमारा माइंड सेट बन गया है और वो माइंड सेट गलत बन गया है, या नेकी और बुराई में हमें, नेकी और बदी में हमें तमीज ही नहीं है, तो उस वक्त हम करप्ट हो जाते हैं। अब नेकी और बदी की जो तमीज है वो कुरान पाक हमें सिखाता है, या हमें बड़ी बड़ी जो तहजीब याफ्ता सोसाइटीज हैं वो हमें बताती हैं कि एक्चुअली नेकी क्या है और बदी क्या है, नेकी और बुराई में फर्क क्या है। लेकिन हमारा इशू ये है कि हमने अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन रखी होती है। यही वजह है कि जितने लोग भी करप्शन करते हैं उनके साथ अगर कभी आप बहस करिए, उनके साथ बातचीत करें, तो उनके पास इतनी दलीलें होती हैं कि हम उनको रोक नहीं सकते। वो अपनी बात को साबित कर देते हैं दलीलें देके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डेफिनेशन खुद बनाई होती है। उनके लिए नेकी का मयार और है, बदी का मयार और है, एज कंपेयर टू जो कुरान और हदीस से मिलता है या वैसे जो बड़े बड़े सोसाइटीज में हमें मिलता है। हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो नीड बेस्ड करप्शन में इन्वॉल्व है। अब नीड बेस्ड करप्शन मैंने पहले भी बात की कि मजबूरी के तहत की जाती है और मजबूर इंसान होता है। शुरू में आप देखें ना करप्शन के लेवल्स कितने हैं। एक रेडी वाला है, वो अगर आपको कोई चीज बेच रहा है तो हो सकता है वो आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, तो हो सकता है वो वजन में कमी रहे। 1 किलो आपने चीज लेनी है तो वो 1 किलो ना दे, अगर 1 किलो देगा भी तो उसमें कुछ ना कुछ वो ऐसी खराब चीजें डाल देगा, ये भी एक करप्शन है। आप स्कूल टीचर को देख लें, अगर वो क्लास में जाता है, चूंकि वो एल नहीं होता है इसलिए वो पढ़ाने में करप्शन करता है, फिक्री करप्शन करता है, बच्चों को इनकरेज नहीं करता, उनको मोटिवेट नहीं करता बल्कि उनको डिस्करेज करता है, उनको नेकी और बुराई में तमीज नहीं बताता, ये भी करप्शन है। या कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह स्कूल जाते हैं, क्लास में नहीं जाते। यूनिवर्सिटी तक ऐसा होता है कि क्लासेस में एक आध क्लास महीने में वो लगाते हैं और उसके बाद वो पेपर ले लेते हैं और उनको पता नहीं होता, तनख्वाह ठीक ठाक वो लेते हैं, ये भी करप्शन है। इसके अलावा आप डॉक्टर्स के पास चले जाएं, वहां पे अद्वियात में भी करप्शन करते हैं। इसके अलावा आप मजदूर तबके को देख लें, अगर घर में आपने मजदूर लगाया हुआ है तो वो भी करप्शन कर रहा है। वो कैसे करप्शन कर रहा है? आप उसके पास थोड़ी देर खड़े ना हो तो वो प्रॉब्लम करेगा। मिस्त्री आप लगाते हैं, उसके पास आप खड़े ना हो, वो मटेरियल नाकस लगाएगा या वो काम सही तरीके से नहीं करेगा। आप ठेकेदार को ठेका दे देते हैं, अपनी कंपनी का दे देते हैं, या किसी बिल्डिंग का, प्लाजे का ठेका दे देते हैं, घर का ठेका दे देते हैं, अगर आप उसको देखते नहीं है तो वो भी करप्शन करता है। कोई मटेरियल आप लेके आते हैं उसमें भी करप्शन की जाती है। हर एक चीज में करप्शन में हम इन्वॉल्व है। एक दूध वाला जो है दूध में पानी मिला के करप्शन करता है। और हम एक्चुअली ये करप्शन के सारे छोटे छोटे
معیار ہیں جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ساری نیڈ بیس کرپشن ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ہم مجبور ہو کے یہ کام کرتے ہیں، یا ایکچولی ہمارا دماغ برائی کی طرف جب جاتا ہے تو ہم کرپشن میں انوالو ہو جاتے ہیں. یہ کرپشن کی بنیاد ہے، اور یہاں سے کرپشن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور پھر وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اب یہ کرپشن کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں، جو میں نے پہلے بھی بیان کی، کہ نیکی اور بدی میں فرق نہیں ہے. ہم نے نیکی کو اپنا معیار رکھ لیا اور بدی کو بھی اپنا معیار رکھ لیا، اور اپنی اپنی ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں. اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ ہماری تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی. اگر اس ساری برائی کی جڑ دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ ہماری جو تربیت ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے. ہم جو ہے معاشرے کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. اگر گھر میں ایک بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس چیز کی قیمت سے زیادہ ہم اس کو سزا دیتے ہیں. جب ہم اس کی قیمت سے زیادہ اس کو سزا دیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہ کیا کرے گا، ہم سے جھوٹ بولے گا، یا وہ چیز چھپا دے گا، ہمیں بتائے گا نہیں کہ میں نے یہ چیز توڑ دی ہے. یوں ہم نے اس کی تربیت میں کمی کی اور ہمیں اس سے جھوٹ بولنا سکھایا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بلی کو مارنے لگو تو روشن دان کو کھلا چھوڑ دینا، یہ نہ ہو کہ وہ مجبور ہو کہ تمہاری آنکھوں پہ چمٹ جائے. تو ہمیشہ ہمیں کسی کا راستہ بند نہیں کرنا ہوتا. اگر ہم نے بچے کو تربیت کرنی ہے، یا کوئی معاشرہ ہمارا ایسا ہو چکا ہے جس کو ہم کرپشن سے پاک کرنا ہے، تو اس کی تربیت کرنے کے لیے راستے بند کر کے نہیں تربیت کرنی، بلکہ سارے راستے کھول کے اس کو آزادی دے کے اس کی تربیت کرنی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ملتی ہے. جب انہوں نے تربیت کی تو انہوں نے اپنا کردار پیش کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر کے اوپر بیٹھے ہیں اور رونے لگ پڑے. کہتے ہیں کہ یہ عمر وہ عمر تھا جس کو بھیڑ بکریاں تک چڑھانا نہیں آتی تھی. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی تربیت نے، ان کی صحبت نے آج عمر کو اس قابل بنا دیا کہ وہ منبر پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں. یہ ساری تربیت کا ہی اثر ہے. اگر ہم تربیت اپنے بچوں کی ٹھیک کر لیں تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی نہیں کرتے ہیں، تو پھر بچے نے خراب. تربیت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ادھی کہتا ہے کہ میری ماں مجھے 2 روپے دیتی تھی، 1 روپیہ دیتی تھی مجھے اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے، اور 1 روپیہ دیتی تھی کسی کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. یہ ہے تربیت. اگر ہم بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں گے تو بچے سیکھیں گے نا. تربیت تو یہ ہمیں اپنا سٹینڈرڈ بدلنا ہے. اور تربیت یہ نہیں کہ میں بچے کو یہ کہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، نہیں بولنا، اور اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں بچے کو کہوں کہ گالیاں نہیں نکالنی، گالیاں نکال رہا ہوں. میں بچے کو یہ کہوں کہ بچے کرپشن نہیں کرنی ہے، بچے دھوکہ نہیں دینا، ڈس آنیسٹی نہیں دکھانی ہے، اسی کے سامنے ڈس آنیسٹی دکھا رہا ہوں. تو اس طرح تربیت تو نہیں ہوگی نا. تو یہ کرپشن کی جڑ ہی ہے کہ اگر ہم کسی کو تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں دے رہے. اگر ہماری تربیت ٹھیک ہو رہی ہے، معاشرے کی ٹھیک ہو رہی ہے. اب تربیت کا یہ سب سے بڑا ہمارے میں فقدان یہ ہے کہ ہمارے سلیبس میں ہمارے رول ماڈل ذکر نہیں کیا جاتا. ٹیلی ویژن کے اوپر ہمارے رول ماڈل کا ذکر نہیں کیا جاتا. سب سے بڑے ہمارے رول ماڈل ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور پڑھانا شروع کریں، اگر ہم ان کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کریں تو یوں تربیت سٹارٹ ہوگی. یا اس سے بھی نیچے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک کلاس میں اگر ایک بچہ ہے، وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، آنیسٹ ہے، ایماندار ہے، نیک ہے، اور اس کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے، اس کا کردار اتنا اچھا ہے، تو ہمارا کام ہے اس کو انعام دینا، اس کو پروموٹ کرنا. اس لیے کہ دوسرے بچے اس کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دوسرے بچے اس سے سیکھیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں، اور یوں جو ہے معاشرہ چینج ہو، تربیت ہو، وہ برائی سے نیکی کی طرف آئیں. اگر ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں گے جو کرپشن میں مبتلا ہیں تو ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. چھوٹے لیول پہ رہ کے مجبوری کے تحت نیڈ بیس، چونکہ وجہ یہ ہے نا کہ جب نیڈ بیس کرپشن مجبوری کے تحت، ایک دن بچے نے جھوٹ بولا، مجبوری کے تحت دوسرے دن اس نے ڈس آنیسٹی دکھائی، اپنے ٹیچر کے ساتھ دکھائی، اپنے کام میں دکھائی، چونکہ ٹیچر نے کام زیادہ دے دیا، بچے سے لکھنے نہیں ہوا، اس نے کرپشن کیا. اب اس نے ٹیچر کی بھی غلطی ہے کہ اس نے کرپشن پہ اسے مجبور کیا. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، نیڈ بیس ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کا اتنا سٹینڈرڈ بن جاتا ہے کہ یہ گریڈ بیس تک پہنچ جاتی ہے. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، دولت بہت ہوتی ہے، ہمارے پاس علم بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ہم اس پہ کرپشن کرنے لگ، چونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے، چونکہ لالچ آ جاتا ہے نا. جب لالچ آ جاتا ہے تو اسی لالچ کو ہی تو گریڈ بیس ہم کہتے ہیں. آیا کہاں سے تھا؟ نیڈ بیس سے آیا. نیڈ بیس ہم نے نیڈ کی بیس پہ، ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت ہم نے کرپشن شروع کی، ڈس آنیسٹی دکھائی، وہ ہماری عادت پڑ گئی اور ہم اسی کو لے کے آگے چاہ رہے ہیں. پھر ہمارے پاس پیسہ، دولت، سب کچھ آگے، لیکن ہم کرپشن کر رہے ہیں. تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے
تربیت بہت ضروری ہے. اب اس میں ایک اور بھی ایشو ہے. اگر ہم کسی کو نصیحت کریں نا, مثلا یہ باتیں سن رہے تو وہ کہے گا کہ یہ بندہ نصیحتیں کرے, یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں, لیکن ایک میرے چینج ہو جانے سے کیا ہوگا, بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو ایک گلاب کا پھول باغ میں اپنے جیسے ہزاروں پھولوں کو ملا کے اس کو مہکا دیتا ہے. ایک چراغ اپنے جیسے ہزار چراغوں کو ملا کے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. یہ ہے ایک بندے کی طاقت, ایک چیز کی طاقت. اگر ایک بندہ آنےسٹ ہو جائے, اگر ایک بندہ تربیت یافتہ آ جائے تو یہ دنیا بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار ایسا تھا کہ جب وہ عرب میں آئے تو عرب کے لوگوں کی زندگیاں بدل دی انہوں نے. وہ ایک شخص آیا تھا, ایک کردار آیا تھا. اگر ہم آج ایک بچے کی تربیت ایسی کر دیں, اگر ایک بندہ آج میں کمٹمنٹ کر لوں, آپ کمٹمنٹ کر لیں, ہر ایک بندہ آج یہ کمٹمنٹ کر لے کہ میں نے کرپشن نہیں کرنی, میں نے کرپٹ نہیں ہونا, میں نے ڈس آنیسٹی نہیں دکھانی, میں نے برائی کی طرف نہیں جانا. اگر میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا تو میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان تک بھی فیض پہنچے گا, وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں نا, پنکھا چل رہا ہے اور آپ پنکھے کے نیچے 5-6 بندے بیٹھے ہیں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پنکھے کی ہوا 5 کے 5 بندوں تک نہ پہنچے, سب تک ایک جیسی پہنچے گی. ایک دفعہ سمندر کے کنارے ایک بچہ جو ہے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے کنارے سے سمندر میں پھینک رہا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی کی ایک لہر آتی اور پھر بہت ساری مچھلیاں کنارے پہ پھینک دیتی. پھر وہ ایک مچھلی اٹھاتا اور پانی میں پھینک. پاس سے ایک بزرگ گزرے, انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں مچھلیوں کو پکڑ کے پانی. بابا جی کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ بچہ کہتے ہیں بابا جی بہت فرق کرتا ہے, جس مچھلی کو وہاں پہ میں چھوڑ کے آتا ہوں اس کو بہت فرق پڑتا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ایک بندہ, ایک بچہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی وجہ سے کتنے لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر آج ہم یہ کمٹمنٹ کریں, اگر یہ میں آج کمٹمنٹ کروں کہ میں نے کرپشن نہیں کرنی, میں نے ڈس آنیسٹی نہیں دکھانی, تو میرے فیض سے میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں میرے گھر والے ٹھیک ہوں گے. جب میرے گھر والے ٹھیک ہوں گے یا 10-12 لوگ جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں وہ ٹھیک ہوں گے, تو وہ جہاں جہاں جائیں گے ان کا فیض آگے جائے گا اور یوں ہمارا معاشرہ بدلے گا. ایک بندے کے بدلنے سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر ایک بندہ آنےسٹ ہو جائے, اور سم ٹائم ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم اپنے کام آنےسٹی سے کر رہے ہوتے ہیں, ایمانداری سے کر رہے ہوتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں کہ مجھے کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہی چونکہ معاشرہ سارا کرپٹ ہے, تو ایک میں آنےسٹ ہوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. اگر آپ ٹھیک ہیں, آپ کے فیض سے دوسرے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دیانتداری کا اس وقت صلہ نہیں مل رہا ہوتا, لیکن یہ قدرت آپ کو پے بیک کرے گی. اگر آج آپ کچھ بول رہے ہو تو آپ ہر حال میں اس کو کاٹو گے, یہ قدرت آپ کو اس کا جواب ضرور دے گی. آپ کو آنےسٹ رہنا ہے, مجھے آنےسٹ رہنا ہے. آج آئیے ہم یہ کمٹ کریں, آج ہم کمٹمنٹ کریں کہ ہمیں دوسروں کو ٹھیک نہیں کرنا ہے, ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے. آج میں اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کروں, آج اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی, آپ نے ڈس آنیسٹی نہیں دکھانی. آپ کہیں پہ بھی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ٹیچر ہیں یا آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, آپ نے ڈس آنیسٹی نہیں دکھانی, آپ نے کوئی انلیگل کام نہیں کرنا ہے, میں نے کوئی انلیگل کام نہیں کرنا ہے. اگر آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی ہے, میں نے کرپشن نہیں کرنی ہے, تو میرے فیض سے لوگ بدلیں گے. اگر آج میں یہ کمٹ کرتا ہوں تو میں کبھی بھی ڈس آنےسٹ بندے کو نہیں چنوں گا. ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں, ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں فلاں برا ہے, فلاں برا ہے, فلاں برا ہے. اگر میں ٹھیک ہوں گا تو کبھی بھی میں غلط بندے کو ووٹ نہیں دوں گا. اور یاد رکھیں ہماری امپورٹنس بہت, ہمارے ہی ووٹ سے حکمران بنتے ہیں. اگر یہاں پہ 60-70% ہم آنےسٹ ہوں گے نا, تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈس آنےسٹ بندہ نہیں بٹھائے گا, چونکہ ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر ہمارا ایمان پختہ ہے, اگر ہمارا ایمان پختہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے. ہمیں نیکی کو پروموٹ کرنا ہے, بدی کو ہمیں پیچھے چھوڑنا ہے, فکری کرپشن بھی ہمیں نہیں کرنی ہے. خدا را اگر ہمارے پاس علم ہے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی نا کہ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو, اگر طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو, اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر ہم میں ایمان ہوگا نا تو ہم میں طاقت آئے گی, ہمت آئے گی برائی کے خلاف کھڑے ہونے میں. اور اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, اپنے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر میں اپنے آپ کو چینج کر لوں گا تو میں دنیا آٹومیٹیکلی مجھ سے فیض پائے گی. اگر آج میں ٹھیک ہو جاتا ہوں تو سب ٹھیک ہو سکتے ہیں. پرابلم باہر نہیں ہے, پرابلم اندر ہے, یہاں پہ ہے. میں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کرپشن ایسے نہیں ٹھیک ہوگی
ہوگی کہ ہر ایک بندے کو میسج بھیجا جائے کہ سے نو ٹو کرپشن، یا بینرز لگا دیے جائیں کہ کرپشن نہیں کرنی ہے۔ کرپشن ایسے ختم ہوگی کہ میں کمٹ کروں، اپنے اندر جھانکوں، اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میرے اندر کیا ہے، کیا میں ایز اے اسٹوڈنٹ غفلت تو نہیں بدل رہا، کیا میں ایز اے ٹیچر غفلت تو نہیں بدل رہا، کیا ایز اے اسپیکر میں جو ہے غفلت تو نہیں بدل رہا، کیا ایز اے ڈاکٹر میں غفلت تو نہیں بدل رہا، کیا میں ایز اے مستری، ایز اے مزدور تو غفلت نہیں بدل رہا۔ اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آج میں اپنے گریبان میں جھانکوں۔ ہمیں کسی کے گریبان میں جھانکنا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے گریبان میں جھانکیں گے، اگر اس میں برائی کوئی نظر بھی آ جاتی ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، چونکہ اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اختیار ہمارا صرف اور صرف اپنی ذات کے اوپر ہے، میرے اوپر اختیار ہے، اور مجھے اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کے ساتھ ہی کمٹمنٹ کرنی ہے۔ اور اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میرے ساتھ غلط بندے اٹیچ ہی نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ اس دنیا کا قانون ہے کہ جس طرح کا آپ سوچتے ہیں، جس طرح کے آپ ہیں، اس طرح کی فریکوینسی آپ کی طرف آتی ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر آپ برے ہیں تو آپ کی طرف برا ہوگا۔ بس ہمارا ایمان، ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان، اگر ہمارا یقین پختہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ میں اس سارے سیشن کا اینڈ علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرتا ہوں: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ I hope you will learn a lot from this session. Thank you so much. اللہ حافظ.